दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय महसूस करें। पाकिस्तान के हवाले से एक इंतहाई अहम और खुशगवार खबर। शहबाज शरीफ साहब किसके गर्विता, पीटीआई के 4 अहम तरीन मुतालबात और टॉप प्रायोरिटी उनकी क्या है, और कोल्लू के बैल का खेल बदस्तूर जारी, और एक खौफ और खौफ की अलामत कौन, और शोबदाबाजी में नाम किसने कमाया। तो इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आज के भी इस वीलॉग में। और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी मैं जिक्र करता चलूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत याफ्ता हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनने जा रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है ना ये फ्रंट पर रही है, और रवायात की उसने असूलों की उसने सियासत की है। और इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से जो उनके साथ थ्रो किया गया था, उनकी सीटें छीनी गई थी, कुदरत ने खुद उनको जो है ना ये एक मौका फ्राहम किया है कि वो अपने मर्ज़ी का वज़ीर आज़म वहाँ पर लेकर आ सकें। तो यकीनन चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो या पीपल्स पार्टी का हमायत याफ्ता, तो यकीनन पीपल्स पार्टी का इस हुकूमत के अंदर कलीदी रोल होगा। और डिफेक्टो हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज़ाद कश्मीर के अंदर होगी। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब किसके गर्विदा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। तो चूँकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान को सफारती तन्हाई से निकाला, सफारती महाज पर पाकिस्तान का मुकदमा बहुत अच्छे तरीके से लड़ा और पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। और ना और इसके अलावा उन्होंने जो उनकी यानी कि उनकी डोमेन में भी नहीं आता था पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना, तो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने के लिए दीगर ममालिक को शेक करने के लिए उनसे जो है ना अमदाद लेने के लिए भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अहम रोल जो है ना वो प्ले किया। और अभी 3 अरब डॉलर यूएई पाकिस्तान को दे रहा है, तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी रीफ है। और शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ही अच्छे अल्फाज में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को खराज तहसीन पेश किया। वो फरमाते हैं कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वो बेटा है जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की सोचता है। तो यकीनन जो मियाँ शहबाज शरीफ कह रहे हैं उसके साथ मैं मुतफिक हूँ। अगर गैर जानबदार होकर एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होकर आप सोचें, तो आप भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की इस स्टेटमेंट के साथ आप इत्फाक करेंगे। तो खौफ की इलामत कौन, इमरान खान न्याजी खौफ की इलामत के तौर पर ये जाना जाएगा। और जब भी जिक्र होगा कि एक वो लीडर जो दर्स को बहादरी का देता था मगर खुद एक खौफ की जीती जागती तस्वीर बना बैठा था, तो कुछ गलत नहीं होगा। तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनकी पेशी थी, और इस वक्त उसकी जो उनकी पेशी पर जो उन्होंने फरमाया, तो उससे कबल मैं ज़मान पार्क की सूरत हाल का मैं थोड़ा सा मैं जिक्र करता चलूँ, चूँकि रमज़ान भी है और आखिरी अशरे भी चल रहे हैं। और ज़ाहिर है कि दूर दराज से जो लोग आए हुए थे, और पीटीआई की केपीके की क़यादत भी जो है ना वो भी इस वक्त गिरफ्तार है। तो केपीके के लोग जो है ना ये वापस जा रहे हैं। इमरान खान न्याज़ी ने शिकवा किया कि केपीके के लोग इस वक्त उस्मान पार्क के बाहर उस तरह मुस्तैदी थे और उस तादाद में नहीं है, क्योंकि जब लोग कम होंगे इमरान खान न्याज़ी को गिरफ्तारी का खौफ होगा। तो यही उन्होंने ये किया, अपने वीलाग में भी यही उन्होंने जिक्र किया और अदालत के अंदर भी उन्होंने इसी बयान को दोहराया, और आफरीन है हमारी अदालत के ऊपर भी। तो वो क्यों, वो भी मैं जिक्र करता हूँ। इमरान खान न्याज़ी साहब ने यह फरमाया कि ईद के दिनों के अंदर ग्रैंड ऑपरेशन होगा ज़मान पार्क के अंदर, जिसके अंदर जो है ना ये मेरी गिरफ्तारी की कोशिश होगी और खून खराबा भी इसके अंदर होगा। तो खून खराबा भाई क्यों होगा, अगर कोई गिरफ्तारी के लिए आएगा तो आप गिरफ्तारी कर लीजिएगा। हालांकि हुकूमत का मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा प्रोग्राम होगा आपको गिरफ्तार करने के लिए।
تو چونکہ آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، عدالتوں کے اندر آپ جاتے نہیں ہیں، ناقابل ضمانت آپ کے وارنٹ جو ہے نا گرفتاری ہوتے ہیں، تو وہ اگر کوئی گرفتاری ہوگی بھی تو عدالتی حکم سے ہوگی اور عدالت میں پیشی کے لیے ہوگی۔ باقی گرفتاری حکومت گرفتار کرنے کا حکومت کو آپ کو شوق نہیں، حکومت چسکے لے رہی ہے آپ کو خوف میں دیکھ کر۔ اور میں بھی ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں بھی چسکے لے رہا ہوں کینیڈا میں بیٹھ کر آپ کا خوف دیکھ کر، کیونکہ جس طرح آپ جاتے ہیں وہ ٹوپا پہن کر، تو چھکو پہن کر جاتے ہیں باہر نکلتے ہیں عدالتوں کے اندر، تو یہ ایک بہت بڑا مزاح ہے۔ اور جتنے بھی جمہوریت پسند ہیں ان کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں کہ ایک بندہ لیڈری کا دعویٰ کرتا ہے اور خوف زدہ وہ اتنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نیازی نے ایک اور جو ہے نا یہ شوشہ چھوڑا، بلکہ اعتراف آپ کریں، اعتراف کیا، کیونکہ ان کی حرکات و سکنات بھی ہیں، اعتراف بھی کیا، شکوہ بھی کیا لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ انہوں نے جناب فرمایا کہ میں اشاروں میں کئی بار حکومت کو مذاکرات کی دعوت دے چکا ہوں، مگر کوئی مجھے سیریس نہیں لیتا۔ کیوں لے بھائی، جوکر کو کون سیریس لیتا ہے؟ تو آپ کی بات پر کوئی بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ عمران خان نیازی کا اعتراف شکست بھی ہے جو انہوں نے عدالت کے سامنے کیا۔ تو عمران خان نیازی نے یہ کیوں کیا، شعبدہ بازی یہ کیوں کر رہا ہے؟ ایک طرف تو یہ خوف کی علامت بن کر باہر نکلتا ہے، دوسری طرف زمان پارک کے اندر جو ہے نا یہ افطاریوں کا ڈھونگ رچاتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر افطاری کر رہا ہوں۔ کیا تم داتا صاحب میں بیٹھ کر افطاری کرتے ہو، یا جناب تم جو ہے نا یہ کسی بھی محلے کی مسجد میں چلے گئے بغیر بتائے، یا باٹی چوک میں ہو، یا تم اسٹیشن پر بیٹھ کر ادھر مسافروں کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کر رہے ہو، لاری اڈے کے اندر ہو، بادامی باغ کے اندر تم جو ہے نا وہ افطاری کر رہے ہو؟ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ یوتھیوں کے لیے تو بڑی اچھی خوشگوار ہیں، مگر جو لوگ آپ کے ساتھ افطاری کرتے ہیں ان کی مکمل سکروٹنی ہوتی ہے، اور اس کے باہر ہومن شیلڈ ہوتی ہے انہوں نے ٹینٹوں کے باہر، تاکہ اس کے اندر کوئی بھی جو ہے نا وہ ناخوشگوار واقعہ نہ پیش آ سکیں، اور وہ بھی سیکیورڈ جو ہے نا انوائرمنٹ کے اندر جو ہے نا آپ کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، ڈرامے ہیں۔ اور بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ روزہ کھل گیا ہوتا ہے، آدھا آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا ہوتا ہے روزہ کھلے ہوئے، تو آپ دوبارہ جو ہے نا یہ روزہ کھول رہے ہوتے ہیں۔ واہ، کیا عمران خان نیازی آپ کے کیا کہنے۔ تو کولو کے بیل کا جو کھیل ہے وہ جناب کھیل ہے جو سپریم کورٹ نے شروع کیا، جناب عمر عطا بندیال صاحب کے ہم خیال 3 ججوں نے شروع کیا پنجاب کو لے کر اسپیشلی۔ تو پنجاب کے اندر جو الیکشن کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی ضد بنا رکھی ہے کہ ہم نے پنجاب کا الیکشن کرانا ہے، حالانکہ وہ ان کی ڈومین میں نہیں آتا۔ پنجاب میں کیوں الیکشن کروانا ہے یہ میں متعدد بار میں اپنے ویلاگ میں ذکر کر چکا ہوں، کیونکہ پنجاب کے اندر قومی اسمبلی کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، اگر کوئی بھی پارٹی کلین سویپ کر جاتی ہے پنجاب کے اندر تو اس کو کسی کی مدد کی خاص ضرورت نہیں پڑتی، وہ فیڈرل میں حکومت بنا سکتی ہے۔ تو وہ تخت لاہور کی جو لڑائی ہے، جو پنجاب کی لڑائی ہے، تو اس کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب چیف جسٹس صاحب۔ تو وہ تخت لاہور جو ہے نا وہ پلیٹ میں رکھ کر عمران خان نیازی کو دینا چاہتے ہیں تاکہ اس کی فاؤنڈیشن سیٹ ہو سکے نیشنل الیکشن کے اندر، قومی اسمبلی کے الیکشن کے اندر۔ تو انہوں نے جناب جو ہے نا حکم صادر فرمایا تھا اسٹیٹ بینک کو کہ آپ 21 ارب روپیہ جو ہے نا یہ جمعرات تک، یہ 17 اپریل تک، سوموار تک جمع کروائیں اور الیکشن کمیشن کو جو ہے نا وہ جاری کریں۔ تو جو اسٹیٹ بینک ہے انہوں نے آ کر فرما دیا کہ ہم نے فنڈ مختص کر دیے ہیں۔ تو فنڈ مختص کرنے کے بعد انہوں نے جناب ریکویسٹ بھیج دی قائمہ کمیٹی کو، قائمہ کمیٹی نے جناب جو ہے نا یہ بال آگے پاس آن کر دیا وہ کابینہ کو، تو کابینہ نے جناب جو ہے نا وہ بال پاس کر دیا قومی اسمبلی کو، تو قومی اسمبلی نے جناب وہ قرارداد کر دی ریجیکٹ فنڈ جاری کرنے کے لیے۔ تو ابھی جناب وہ پوزیشن اسی جگہ پر کھڑے ہیں کہ فنڈ ادھر مختص ہو کر کھڑے ہیں، فنڈ اسٹیٹ بینک جو ہے نا وہ جاری نہیں کر سکتا، اور الیکشن جو ہے نا یہ 14 کو یہ اپنا جو گھنونا خواب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ تو پورا نہیں ہو سکتا، چاہے عمر عطا بندیال اور تینوں جج جو ہے نا یہ ٹانگیں بھی اپنی اوپر کھڑی کر دینا اور چیخو پکار کرنی شروع کر دیں، واہ ویلا کرنا شروع کر دیں، تب بھی الیکشن 14 مئی کو نہیں ہوں گے پاکستان کے اندر، الیکشن صوبائی اور فیڈرل، تو یہ الیکشن ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو کولو کا بیل اسی جگہ پر پھر گھوم پھر کر جو ہے نا وہ بات وہیں پر کھڑی ہے کہ الیکشن جو ہے نا یہ پوسٹ پون ہے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، ایک ساتھ ہی ہوں گے۔
تو اب پی ٹی آئی کے مطالبوں کی طرف، تو پی ٹی آئی کے 4 مطالبے انہوں نے رکھے ہیں۔ تو آپ ان کی پریورٹی دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی پریورٹی کیا ہے۔ تو پی ٹی آئی کی پریورٹی یہ ہے کہ جناب سب سے پہلا عمران خان نیازی کے خلاف تمام مقدمات ختم کیے جائیں۔ کیوں ختم کیے جائیں جناب؟ آپ عدالتوں کے اندر جائیں، جس طرح اسمبلی زرداری کیا ہے، تقریباً 10-15 سال انہوں نے عدالتوں کے اندر وہ رگڑے کھائے ہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت نے کھائے ہیں، نون لیگ کی قیادت گئی ہے، باقی دیگر جماعتیں ہیں، دیگر جو ہے نا پاکستان کے شہری ہیں، عدالتوں کے اندر جاتے ہیں، جھوٹے مقدمے ہیں یا سچے مقدمے ہیں، عدالتوں کے اندر جا کر اس کا وہ فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ تو آپ بھی عدالتوں کے اندر جائیں، جھوٹے ہیں تو خارج ہو جائیں گے یا ہو جائیں گے، سچے ہیں تو آپ کو سزا ہو جائے گی۔ تو خوف زدہ کیوں؟ آپ کو سرحاب کے پر لگیں گے، آپ کے مقدمات ختم کر دیے جائیں۔ پریارٹی نمبر 1 تھی ان کی۔ پریارٹی نمبر 2 ان کی یہ تھی کہ اراکین قومی اسمبلی کے استعفے نامنظور کیے جائیں اور ان کو اسمبلی میں واپس بلایا جائے۔ کیوں اسمبلی کے اندر آپ استعفے دے کر آئے تھے، ٹی وی پروگرام کے اندر، پریس ٹاک کے اندر، اپنی اسٹیٹمنٹس کے اندر آپ نے جو ہے نا ان کو انڈورس کیا کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں، سپریم کورٹ تک آپ گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ تک آپ گئے ہیں کہ ہمارے استعفے جو ہے نا ایک ساتھ منظور کرے۔ اسپیکر کو آپ نے جا کر بولا ہے ہمارے استعفے ایک ساتھ منظور کرے۔ تو اب استعفے آپ کے نامنظور کیوں کیے جائیں؟ کیا آپ کے پاس جواز ہے؟ اور پھر اگلا تیسرا مطالبہ ان کا، تیسری پریورٹی، کہ اپوزیشن کا عہدہ جو ہے نا وہ پی ٹی اے کو دوبارہ واپس کیا جائے۔ تو یہ بھی خیر اسی دوسرے مطالبے کا تسلسل ہے۔ تو نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ تو یہ ان کی پریورٹی ہے۔ چوتھی اور آخری پریورٹی ان کی جو آخری مطالبہ، تمام گرفتار رہنماؤں کو اور کارکنوں کو رہا کیا جائے، کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں۔ تو انہوں نے یہ دیکھیں، اس سے اندازہ ہوتا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کارکن اور رہنما پہلی پریورٹی ہونی چاہیے تھی، مگر عمران خان نیازی ایک خود غرض انسان ہے، تو اس کے مطالبوں کی ترتیب سے ہی آپ کو اس کی خود غرضی جو ہے نا یہ نظر آئے گی، اس کی محسن کشی نظر آئے گی۔ یہ بندے گرفتار ہوئے ہیں، رہنما گرفتار ہوئے ہیں آپ کے لیے، کارکن گرفتار ہوئے ہیں آپ کے لیے۔ تو مطالبہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ان کو رہا کیا جائے، اس کے بعد جو ہے نا یہ اسمبلی وغیرہ کا آپ کھیل کرتے اپنا رکھتے بعد میں، کہ آپ کے اندر تو خوف نہیں، آپ تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ خوف کا بت توڑو۔ تو آپ کا یہ خوف کی علامت ہے جو آپ نے مقدمات آپ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے شوشہ بھی یہ چھوڑا ہے آپ کے آپریشن کا کہ یہ خونی آپریشن ہوگا عید کے دوران، تو عمران خان نیازی کیونکہ ہے شعبدہ باز، بہت بڑا رنگ باز ہے، اور سیاست کے اندر اتنا بڑا رنگ باز میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، بلکہ تاریخ انسانی نے اتنا بڑا رنگ باز نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ وہ ہیومن شیلڈ بنا کر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے گرفتاری سے۔ تو اس جو عید کے دنوں میں جو عمران خان نیازی کا خوف ہے کہ آپریشن اس کے خلاف ہوگا، خود ساختہ اس کا خوف ہے، تو اس نے جناب زمان پارک کے بعد جو ہے نا عید گالے کا اہتمام کیا ہے۔ اس کے اندر جناب یہ کچھ چوڑیاں بھی خواتین کو ڈالی جائیں گی، اور باقی اس طرح جو بھی عید کے لوازمات ہوتے ہیں وہ ادھر ہوں گے۔ تو وہ اس لیے اس نے یہ عید گالے کا کیا ہے، اور یہ رنگا رنگ کے پروگرام بھی ادھر ہوں گے، لازمی ہوں گے کہ یہ مراسی وغیرہ جو اس کی پارٹی کے اندر ہیں وہ بھی آئیں گے اپنا فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے، مراسپونہ کرنے کے لیے، ابرار الحق جیسے یا جناب سلمان احمد جیسے، تو یقیناً اس کے اندر آئیں گے ایک، تاکہ ادھر جو ہے نا شور و غوغا جو ہے نا رہے، اور زمان پار کے لوگوں کی زندگی جو ہے نا یہ جیرن بنا کر وہ رکھیں۔ وہ اس لیے تاکہ لوگ اکٹھے ہوں، اور کوئی اس طرح کا اگر حکومت کے اندر کوئی پروگرام ہے جن کا خوف ہے تو وہ حکومت اس کے اندر وہ کوئی نہ کر سکے، عمل نہ کر سکے۔ تو آپ لوگوں کی عید عمران خان نیازی صرف اپنے اس خوف کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگوں کی عیدیں حرام کرنا چاہتا ہے۔ رمضان اس نے کافی لوگوں کے حرام کر دیے ہیں، عبادتوں ریاضتوں کا مہینہ ہوتا ہے، تو وہ سارا جو ہے نا کچھ لوگوں کا بنی گالہ کے باہر گزرا ہے۔ اب عید جب کہ ایک خالصتاً ایک فیملی ایونٹ ہوتا ہے، ایک سوشل ایونٹ ہوتا ہے، اپنے گرد و نواح کے آپ لوگوں کو ملتے ہیں، تو یہ بھی عمران خان نیازی لوگوں سے یہ خوشیاں بھی چھیننا چاہتا ہے، یہ لوگوں کی خوشیوں کا قاتل ہے، اور صرف اپنے خوف کو وجہ سے، تاکہ جو اس کے اندر خوف ہے تو اس کو کم سے کم کیا جا سکے۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔